अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में भी कुछ बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों पर हम अपना तज़िया और ख़बर देंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब करें, और हमारे तज़िये अगर पसंद आते हों तो उसे शेयर करें और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और आपके पास अगर कोई सवाल हो किसी हवाले से तो आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो देखिए बता दूं कि इस वक्त सारी दुनिया में इस वक्त दो ही खबरें हैं। एक तो पहली है ट्रंप के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ी इस वक्त होने जा रही है तकरीब। ये हमेशा ही होता है, अमेरिका के सदर आते हैं, लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल है वो इंतहाई गैर यकीनी किसी है, जिसके बारे में कल भी मैं बताता रहा हूँ। और दूसरी एक और ख़बर जो है वो भी नज़रों में कहीं घूम रही है, वो भी कुछ बाहर भी है लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। वो है इमरान खान की सज़ा, और वो इस तमाम मामलात के अंदर ज़ेर बहस है। कल मैंने कहा था कि 8 फरवरी आ रहा है और उस दिन अवाम को चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में अंदरूनी सतह पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक मुज़ाहरा करें और दबाव डालें ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका जो है एक पैगाम जाए। तो कई लोगों ने मुझसे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे डीएम किया और पूछा, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया जो जानते हैं, कि वो कहते हैं कि जब इमरान खान से राब्ते हो चुके हैं और मामला कुछ बेहतरी की तरफ चल रहे हैं तो फिर ये क्यों आपने मशवरा दिया। देखिए, उसकी वजह यह है कि मैंने बारहा ये बात कही है कि इमरान के लिए बेहतरी की तरफ मामला चल रहे हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि इमरान आज रहा हो जाएंगे या इमरान की रिहाई का फैसला हो गया है। मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि दबाव आ रहा है, बैनुल-अक़वामी दबाव आ रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को कोई भी आदमी रिकग्नाइज़ नहीं करता। और आपने अभी देख भी लिया होगा कि दुनिया की तमाम मुल्कों के सरबराहान ममलिकत को ट्रंप की हल्फ बर्दारी के अंदर दावत आई, इवन के भारत को भी आई, सब कुछ आई। भारत को ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं जा रहे, वहाँ पे उनके वज़ीर ख़ारजा चले जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान को दावत नहीं आई। तो बुनियादी तौर पर ये तो बस आप ये समझ लें कि हम अपने मुंह जो है मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और ख़ुद ही अपने टीवी वीडियोज़ पे कहते रहते हैं कि हमें बड़ी अहमियत है और हमारी बड़ी बातें हो रही हैं। जिस कौम ने या जिस हुकूमत ने सिर्फ कासा लेसी ही करनी है तो उनकी क्या मतलब होगी। खुद वज़ीर-ए-आज़म कह चुका है कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, तो फिर आप तो बेगर्स हैं। तो इसलिए जो आपने जो सिलसिला रखा हुआ है, इसलिए मैं आवाम से कह रहा था कि आवाम जब थोड़ा सा दबाव देंगे 8 फरवरी का जब होगा तो फिर वो ट्रंप को देखने में नज़र भी आएगा कि भाई हकीकत की बात है कि ये मामला कुछ हो रहा है। लेकिन इस बात के ऊपर कि सिर्फ मामलात जो हैं इमरान खान के साथ पसे पर्दा मामला तय हो रहे हैं, तो मैं ये शुरू से कह रहा हूँ, ये बात मैं तकरीबन 3 महीने से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ स्टिक एंड कैरेट वाला गेम खेल रही है, ताकि वो मतलब देखे कि हालात भी चलता रहे, बैलेंस करते रहे, कि जब देखें जिसकी जो कमज़ोर रग आए मतलब वो उसी को उस वक्त वहाँ दबोच ले। तो सूरत हाल जो है वो इस वक्त ये, और इमरान खान भी साथ इस वक्त मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट की इस पोजीशन को समझ गया और वो भी स्टिक एंड कैरेट की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब एक दफ़ा बातचीत होती है सब कुछ होता है, लेकिन जब ज़रा सी गड़बड़ होती है तो फ़ौरन इमरान खान साहब का ट्वीट आ जाता है। तो ये लोग भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने क्यों कर दिया, लोग समझ में नहीं आती, लोग पूछते हैं कि ये ट्वीट खान साहब ने क्यों कर दिया। भाई देखिए, खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ गेम खेल रही है ना, टिट फॉर टैट, वही इमरान खान भी कर रहे हैं, वरना अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इस किस्म की कि एक तरफ बात भी और दूसरे इमरान खान का ट्वीट आ जाए। तो ये असल में मैंने कहा था कि आप अपना जो है कौम को चाहिए कि दबाव भरपूर रखें, ताकि ट्रंप इंतज़ामिया को भरपूर तरीके से, और उनके जो साथी जो इस वक्त जो इस इंतज़ामिया को पसंद नहीं करते, जो इनके के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनको पूरा यकीन हो जाए कि फ़ौरी तौर पर इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेना होगा कि ये सेटअप और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है आवाम की नुमाइंदा नहीं है। अच्छा, दूसरे एक बात ये है कि ये तो आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी सख्त परेशानी में आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी परेशाानी में। कल आपको पता है जब मैंने वीलॉग किया था, मेरे वीलॉग के बाद जो है ना इरफान सिद्दीकी का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात 2-3 सतह पे नहीं होते, और जो लुबाब ये था कि आप जब जहाँ पहुँच गए, मतलब उन्होंने पीटीआई को कहा था कि आप जहाँ पहुँच गए हैं बस वहाँ पहुँच गए हैं, उसके बाद तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि इरफान सिद्दीकी ने कल एक और एफआईआर जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कटवा दी, क्योंकि पहली एफआईआर तो शहबाज शरीफ ने खुद कटवाई थी कि जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ था उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर होती है। फ़ौज के सरबराह ने हमारा बड़ा साथ दिया, और कल जो है इरफान सिद्दीकी ने ये कह दिया कि जनाब ये सब कुछ तो उन्हीं के साथ हो रहा है, हमसे बात करने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब है जो आईएसपीआर सुबह से शाम तक कहता रहता है कि जनाब हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो कहीं बीच में है ही नहीं, तो कल इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बयान दे के बिल्कुल क्लियर कर दिया और सब कुछ वाज़े कर दिया। जो थोड़ी बहुत लोगों का शक व शुबा हो तो वो भी क्लियर होगा कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो इस्टेब्लिशमेंट ही करती है, मतलब ताकतवर ही हल्के करते हैं।
یہ تو اب دیکھیں نا، وہ تو انہوں نے ایک طریقے سے FIR کاٹ دی ان کے اوپر کہ ہم تو بے بس ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جناب وہ ہمیں تو کیا کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو کیا کر سکتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے ہم سے بات کرنے کی جب آپ وہاں پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر فوج کا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے، جو یہ اپنی پوزیشن صاف کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کل عرفان صدیقی نے ایک اور یار ان کے اوپر FIR ٹھوک دی، اور لوگوں کا کنفرم پتہ لگ گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ اب تک عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اس میں بھی مطلب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، جو کچھ آج PTI کے ساتھ ہوا ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، جو کچھ عدلیہ کے اندر خرابیاں ہوئی ہیں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا یا کردار ہے. بالکل واضح کل کے ان کے بیان سے ہو جاتا ہے. یہ ایک نئی جو ہے مطلب بیان جو ہے نا، یہ ان کا پتہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ کے اندر جو ہے بڑی زبردست طریقے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے. اچھا، دوسری ایک بات یہ جو ہے اس وقت ایک اہم یہ ہے کہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ فیض صاحب وہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں. میں نے ذرا تھوڑا سا اپنے ذرائع سے کچھ معلومات کرنے کی کوشش کی ہے، تو پوری باتیں تو نہیں پتہ لگی، ظاہر ہے وہ بات بتاتا بھی نہیں ہے، لیکن انتہائی قریبی ذرائع سے پتہ 2-4 چیزیں پتہ لگی ہیں. اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جاتی عمرہ کے اندر نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں براہ راست مطلب چیف صاحب کی اور جو عمران خان کی مرکزی قیادت سے، اس پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر دوبارہ ڈاج دی ہے. غور سے سمجھنے والی بات ہے یہ. واضح طور پر کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ڈاج دینے کی کوشش کی ہے، اور غالباً شاید وہی کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جو عمران خان کے دور میں کھیلا گیا تھا عمران خان کے ساتھ. تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر ہمیں محتاط ہونا پڑے گا، ہم چومکھی نہیں لڑ سکتے. بہتر یہ ہے کہ آپ نے پس پردہ جو ہے نا عمران خان کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھیں، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ جو حکومت جو اسٹیبلشمنٹ جو کچھ بھی کہتی ہے اس پر آپ بھروسہ نہ کریں. یہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت جاری رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت بھروسہ نہ کریں، کہ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ پتہ نہیں لگتا، کہ ہمیں ان بقول ان کے لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے اب ان سے منہ پھیر لیا ہے. تو انہوں نے یہ الفاظ یہ کہے تھے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے مجھے جو بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے گیم کر دیا یا گیم کرنے جا رہی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی بہت سارے معاملات میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور وہ بھی اپنے طور کے اوپر جو ہے کوشش کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے اگلا سال جو ہے اچانک اگر ٹرمپ کی طرف سے یا کوئی بات ہو جاتی ہے، اگر الیکشن ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو الیکشن کے لیے تیار رکھیں. میں نے مریم نواز کو یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر بھرپور طریقے سے کام کریں، تاکہ اگر کہیں الیکشن ہو جاتا ہے، اگلے سال الیکشن کا سال ہوتا ہے، اگر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتے اور الیکشن کی طرف اگر گئے، تو کم از کم پنجاب کے اندر ہم PTI کو ڈیفیٹ دے سکیں. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحب دھڑا دھڑ جو ہے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی لیپ ٹاپ بانٹ رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، کبھی کارڈ دے رہی ہیں، کبھی کریڈٹ کارڈ دے رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو بانٹتی پھر رہی ہیں. وہ اس وقت انہوں نے جناب پورا بھرپور طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان کی ملاقات کے درمیان بات ہوئی، اور بھی کچھ باتیں ہوئی لیکن مجھے پتہ نہیں لگ پائی. ظاہر سی بات ہے ہر کو تو نہیں بتاتا، بس لبے لباب جو ہمارے بندوں نے جو ان کے بہت ہی قریبی ذرا ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ تھی، باقی ایک دو چیزیں وہ اگر ہو سکتا ہے پتہ لگ گئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا چلتے ہیں. دیکھیں جی، ٹرمپ کی طرف میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اٹھا رہے ہیں ہمارے امریکہ کے صدر جو ہیں جناب محترم ڈونلڈ ٹرمپ، تو وہ اب ان کا جو ہے کل حلف برداری ہوگی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے. کل سے جناب تمام علاقوں کے اندر جو ہے مطلب چیکنگ ہو رہی ہے بڑی زبردست طریقے سے، کوئی الیکٹرانک کوئی ڈیوائس نہ ہو، کچھ نہ ہو، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھی چیکنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور آج صبح پوزیشن یہ ہوئی کہ ٹرمپ کے واشنگٹن DC آتے ہی ان کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ گاڑیاں تھیں، بڑی سیکورٹی کی گاڑیاں تھیں ان کے ساتھ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، بڑے چیمبرز لگے ہوئے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وجوہات تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کو خطرات ابھی ہیں، اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حملہ یا کوئی بھی اٹیک اگر ہوتا اس کو یہ جو اس پہ لگی ہوئی ہیں چیزیں، جو جیمرز وغیرہ لگے ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس کو یہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. بہرحال مجھے نام نہیں بتایا وہ سسٹم کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہے. دوسرا میں نے کہا تھا آپ کو کل کے ویلاگ میں بھی، آپ نے کل میرا تھمبنیل بھی دیکھا ہوگا کہ اگلے 48 گھنٹے بہت ہیں. تو یہ بات آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ٹرمپ حلف اٹھا کر مکمل طور پر وائٹ ہاؤس میں نہیں آ جاتے، ٹرمپ کے لیے خطرات موجود ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو 100% بتا رہا ہوں. خدا کرے کہ کچھ نہ ہو، لیکن ہمارے جو اپنے ذرائع بتاتے ہیں، جو امریکہ میں یا جو دوسرے ہمارے بین الاقوامی ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ اسٹل خطرہ ان کو موجود ہے. اچھا، وہ خطرہ جو ٹرمپ کو ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کے اوبیسلی ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہے، لیکن اصل میں وہ خطرہ ان کو اسرائیل کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا، نتن یاہو نہیں چاہتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ بند ہو. اب ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے مجبوراً،
اور یہ بات بائیڈن کو پتا تھی. بائیڈن بھی جنگ نہیں بند کروانا چاہتے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ ٹرمپ نے جنگ بند کرنی ہے, تو لہٰذا انہوں نے کچھ کریڈٹ اپنے حصے میں لینے کے لیے کہہ دیا کہ بڑی اچھی بات ہو گئی, جنگ بندی ہو گئی. اگر بائیڈن نے جنگ بند کرانی ہوتی تو بہت پہلے کرا دیتے. دیکھیں نا, بات سوچے, آخر میں جب سب کچھ ہو گیا ہے, بالکل ٹائم بالکل قریب آ گیا, 4-6 دن پہلے کروانے کی کیا ضرورت تھی. تو اب اسرائیل جو ہے, نتن یاہو چاہتے ہیں, اچھا پھر جس طریقے سے وہ جنگ بندی ہوئی ہے اس پہ اسرائیل کے اتنا کچھ ہاتھ آیا بھی نہیں ہے. اب ان کا کیا پروگرام ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بات ابھی جو خطرے کی ہو رہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ٹروس اگر یہ ہو جاتا ہے, جیسے اب ہو گیا, آج سے جنگ بندی شروع ہو گئی ہے, اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوپہر کے وقت تو شام تک مجھے بتایا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ 4 یا 5 یا ہو سکتا ہے ایسے کچھ زائد لوگ جو ہیں آج حماس والے جو ہیں یا ریڈ کراس کے حوالے کریں گے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے کوئی دفتر کے اندر وہاں جا کے ان کے حوالے کریں. بھی میرے پاس کنفرم نہیں ہے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ان میں سے 2 ذرائع کے یہ حوالے کر سکتے ہیں 4 یا 5 لوگ. مطلب ابتدا یہاں سے ہو جائے گی, خدا کرے اسٹارٹ ہو جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس پہ نتن یاہو خوش نہیں, کیونکہ جس طریقے سے معاہدہ ہوا ہے اس میں اسرائیل کو ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ ٹرمپ کے اس پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی خطرہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے, جو ٹرمپ کو جو خطرات ہیں وہ ہو سکتا ہے. اور وہ یہ نہیں کہ امریکہ کی طرف سے ہوگا, ظاہر ہے امریکہ تو نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ موسیڈ جو ہے وہ ساری دنیا کی ایک مضبوط ترین اس وقت جو ہے ایجنسی ہے, اور تقریباً ہر جگہ اس کے جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کی گرپ مضبوط ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر سے اسرائیل کی طرف سے کچھ ایسی بات ہو جائے, کیونکہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور معاملہ آگے چلتا ہے تو نتن یاہو کو بھی جیل ہوگی, نتن یاہو کی بیوی کو کرپشن پہ جیل ہوگی, اور جو ان کے جرنیلز وغیرہ وہ سب جیل میں جائیں گے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اب سے پہلے جو ہے نتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے, اب کل سے گزشتہ 24 گھنٹے سے وہاں پرو نتن یاہو مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ ساری جو چیزیں تبدیلی آ رہی ہے نا دنیا میں, یہ اس کو آپ نے دیکھنا بہت ضروری ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ فیصل صاحب اس حوالے سے بتائیں, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے نظر رکھنا ہوگا. یہ سارے معاملہ جو ہے مشرق وسطیٰ کے جو معاملات ہیں, کیونکہ دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا, ٹرمپ مشرق وسطیٰ سے جان چھڑانا چاہتا ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. یہ میرے پاس پکی درش, ٹرمپ مشرق وسطیٰ سے جان چھڑا کے ٹرمپ سیدھا جائیں گے. صرف ان کا پہلا پلان جو ہے نا وہ کنٹینمنٹ آف چائنا اور بعد میں کنٹینمنٹ آف رشیا ہوگا. لیکن اس وقت مشرق وسطیٰ سے آگے پیچھے ان کا کوئی تعلق, وہ چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ ٹوٹل وڈرا کریں. اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نہ جائے, امریکہ یہاں الجھا رہے, تاکہ وہ جو ان کا جو ہے سارا سلسلہ گریٹر اسرائیل کا اس پہ وہ مدد لے کے چلے. ٹرمپ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو, ٹرمپ بھی گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں, لیکن ٹرمپ چاہتے ہیں کس کے ذریعے, ابراہم اکارڈ کے ذریعے. وہ یہ جنگ و جدل, مار کٹائی, یہ سب چیزیں وہ نہیں چاہتے. تو یہاں پر آ کے نا ایک بہت بڑا اختلاف ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کے اندر بہت سارے کنزرویٹو جو ہے نا زائنسٹ موجود ہیں, تو وہ بھی نہیں چاہتے یہ جنگ بند ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ جو سخت کنزرویٹو قسم کے جو زائنسٹ ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کچھ معاملہ درہم برہم ہو جائے. یہ خطرہ برقرار ہے. بہرحال یہ کہ اسی لیے وہ آپ کو پتہ ہے تقریب بھی بڑی مختصر کر دی گئی ہے. پہلے باہر ہونی تھی, اب وہ اندر ہال میں کر دی گئی ہے. پہلے کچھ ہزاروں لوگ جانے تھے, اب سینکڑوں ہوں گے. کئی لوگوں نے اپنے ٹکٹ بھی خرید لیے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی خرید لیے ہیں, اور سنا وہ نقوی صاحب بھی جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خرید لیے ہیں, لیکن خریدنے کے اندر بھی وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی تھی, بہت زیادہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جب جگہ سیٹیں خریدنے کے لیے محدود ہو گئی تو وہاں تو بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے. آپ کو پتہ ہے وہ بالی ووڈ کے, وہ سارے کیا کہتے ہیں امریکن کے, ہالی ووڈ کے, بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں, بڑے بڑے اسلحے کے سوداگر, ان کے تمام لوگ وہ تو بڑے بلینر لوگ ہیں. تو وہ تو سیٹوں کی ویسے ہی وقتہ پڑ گیا تھا خریدنے والوں کے لیے بھی, کیونکہ وہ جو ایک ہوتی تھی نیچے سب سے, جب کھلے ہال میں ہوتا تھا چھوٹی سیٹیں بھی ہوتی تھی 25,000 30,000 والی یا 10,000 والی, تو وہ تو اب ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے سورسز کے ذریعے جو کچھ بھی کرا کے بہرحال انہوں نے وہ منگوا لیا ہے. اب جہاں تک پاکستان کے آنے کی دعوت کی بات ہے تو پاکستان کو دعوت تو وہاں پہ ٹھیک ہے ایمبیسڈر کو انہوں نے دے دی, لیکن سرکاری سطح پر کوئی ہمارے پرائم منسٹر وغیرہ کسی کو نہیں بلایا گیا. لیکن اس تمام سلسلے کے اندر امریکہ نے میرے خیال سے کوئی $190 ملین سے زیادہ جمع کر لی یہ ٹکٹیں شکٹیں بیچ بچا کر جو سیٹوں کی بکی ہیں. تو اب یہ معاملات ہے, ایسا چل رہا ہے. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو میں بتایا کہ یہ خدا کرے ہو جائے معاملہ, خیر خیریت سے ہو جائے. اگر ہو جاتا ہے تو کل جو 6 گھنٹے پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکن جو آئین ہوتا ہے اس کے تحت پھر 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں دونوں صدور. تو کل یہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد دونوں صدور بائیڈن بھی بیٹھیں گے اور وہ بھی بیٹھیں گے, اور دونوں جو ہے کچھ آپس میں جو ایسی چیزیں جو کہ بہت زیادہ
وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا پاکستان کی طرح کہ اگر جنیجو صاحب گئے تو فلاں صاحب آ گئے تو انہوں نے پیچھے سب اڑا دیا, یا اگر مشرف صاحب چلے گئے کوئی اور آ گیا تو انہوں نے مشرف کے سارے چیز. ایسا کرتے وہ لوگ بھی ہیں, پارٹی کرتی ہیں, لیکن وہ کم از کم تھوڑا بہت دیکھ لیتے کہ ملک اور قوم کے مفاد کے اندر کون کون سی چیزیں, ان کے آئین کے مطابق کچھ چیزیں وہ شیئر کریں گے. تو کل جو 6 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوگی وہ بہت اہم ہوگی, اس میں بہت سارے معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں. بلا شبہ بین الاقوامی سطح پر جو انڈو پیسفک ہے اور دوسرے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی بات چیت ہو. ابھی فی الحال مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس کے اوپر یہ بات چیت ضرور ہوگی. بہرحال یہ کہ اب اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ ضرور آئے گا, لیکن ایک خبر میں آپ کو آخر میں دے دوں کہ میرے جو اسرائیل کے اندر ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس عارضی جنگ بندی کے بعد اسرائیل جو ہے بڑے پیمانے پر کارروائی کرے گا, اور جو میرے پاس اطلاعات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے شاید ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کرے. وہ ساری توانائی ویسٹ بینک پہ لگائے گا. اگر ویسٹ بینک پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جنگ جو ہے نا پھر رکنے والی نہیں ہے, پھر یہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر آگ بھڑکے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا کرے یہ سب نہ ہو. اچھی امیدیں ہم رکھتے ہیں, اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات خیر و خیریت سے نپٹ جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.